बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 13 अक्टूबर का आगाज़ हो गया है इतवार के दिन का। काजी फाइज ईसा साहब ने वही किया जिसका खदशा था। जब काजी फाइज ईसा साहब और अमीनुद्दीन खान की कमेटी ने नए बेंचेस तश्कील दिए और 8 में से 3 जजेस को कराची भेज दिया तो उसी वक्त नजर आ रहा था कि लगता यह है कि पीछे कोई बड़ी वारदात डालने की तैयारी है। और काजी फाइज साहब ने वो बड़ी वारदात डाल दी है। वो वारदात यह है कि काजी फाइज साहब ने मुजवजा आईनी तरमीम को जो चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस पेटिशन को एतराजात के साथ, उसके एतराजात जो उसके ऊपर लगाए गए थे रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से, उस पर जो चैम्बर अपील थी उसके साथ उस केस को अपने ही बेंच के सामने फिक्स कर दिया 17 अक्टूबर के लिए। सोमवार, मंगल, बुध ये 3 छुट्टियां होंगी। जुमेरात पहला वर्किंग डे है इस्लामाबाद में और जुमेरात के दिन ही हुकूमत जो है जुमेरात जुमे को आईनी तरमीम करने का इरादा रखती है। और यहाँ पे मैं आपको शुरू में बता दूं कि तहरीक इंसाफ के MNAs और सेनेटर्स के लिए इतनी सख्ती 9 मई के फौरन बाद नहीं थी जितनी इस वक्त उनके साथ जो कुछ अब किया जा रहा है। लेकिन कोई भी तहरीक इंसाफ का एक भी MNA या सेनेटर जो डटे हुए थे वो सारे डटे हुए हैं। हाँ, 2 से 3 ऐसे अरकान पार्लियामेंट हैं जो पहले से कंप्रोमाइज थे और उनको जब पता, ये यानी सबको पता है इस वक्त कि जो भी PTI का MNA है, सेनेटर है, उसने इस्लामाबाद नहीं रहना या अपने घर में नहीं रहना। तो जो भी इस मौके पर इस्लामाबाद में है या अपने घरों में है तो इसका मतलब यह है कि वो मैच फिक्स था और उसने कहा जी मैं फलाना अपने घर आ रहा हूं और आके और मुझे ले जाए, मुझे उठा के ले जाए, तो ये मैच फिक्स हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। तो तहरीक इंसाफ का जो लोग खड़े हुए थे इमरान खान के साथ वो 100% खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं तमाम तर जुल्म जबर फस्तायत के बावजूद। लेकिन जो कंप्रोमाइज हैं वो अब ड्रामे कर रहे हैं कि मुझे उठा लिया गया है, मुझे अगवा कर लिया गया है, मुझे मेरे साथ जबरदस्ती किया जा रहा है। तो किसी के साथ जिनके साथ जबरदस्ती की जा रही है वो डटे हुए हैं और जो जा रहे हैं उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई, वो पहले से कंप्रोमाइज थे, सिर्फ वो बहाने बना रहे हैं, अदाकारी कर रहे हैं और फनकारी कर रहे हैं। तो काजी साहब ने अब यह किया है कि काजी साहब ने आबिद जुबैरी साहब समेत 6 पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर्स हैं जिन्होंने मुजवजा आईनी तरमीम को चैलेंज किया था। 18 सितंबर को उन्होंने चैलेंज किया था, उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराजात लगा दिए थे। और मेरी अभी आबिद जुबैरी साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि क्योंकि 1 माह मुकम्मल हो रहा था तो इसलिए हमने, क्योंकि एतराजात के बाद 1 माह का टाइम होता है कि आपने चैम्बर अपील करनी होती है, तो उन्होंने कल 2:30 बजे चैम्बर अपील फाइल की और 2.5-3 घंटे के अंदर अंदर काजी फाइज ईसा साहब ने नंबर लगा के उसको बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। और बेंच कौन सा? अपने ही बेंच में, जिसमें काजी फाइज ईसा है, नईम अख्तर अफगान है और शाहिद बिलाल हसन है। और अब शाहिद बिलाल हसन साहब का भी पता चल जाएगा खैर कि वो अपने हलफ के साथ हैं, आइन के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ है, ये किस तरफ है उनका भी पता चल जाएगा क्योंकि ये बड़ा उनका एक इम्तिहान है। और दूसरा मैं एंड पे चल के आपको बताऊंगा कि नई अब ये जो नंबर गेम है अहम केसेस में, तो नईम अवान साहब के कितने केसेस हो गए जिनमें काजी फाइज साहब ने उनको साथ बिठाया है। तो अब इसमें मेरी जो आबिद जुबैरी साहब के साथ बात हुई है, अब ये की उन्होंने चैम्बर अपील है, चैम्बर में सुनी जानी थी और फिर चैम्बर अपील में कोई भी जज जो है वो कह सकता था कि इसको 3 रुकनी बेंच के सामने लगा दें, लेकिन काजी साहब ने डायरेक्ट इसको 3 रुकनी बेंच के सामने लगा दिया है। अच्छा, इसमें एक बात तो यह है कि ये 184(3) का मामला है, अवामी मुफाद का मामला है, इसको कमेटी के सामने इस मामले को जाना था और 5 रुकनी बेंच बनना था। लेकिन शायद काजी साहब जो है वो उससे पहले ही कोई वारदात डालने जा रहे हैं। और काजी साहब जो है वो शायद इसलिए भी किया है कि क्योंकि हाई कोर्ट्स में, तमाम हाई कोर्ट्स में, मेरे ख्याल बलूचिस्तान का मुझे नहीं कंफर्म, बाकी हाई कोर्ट्स में तो उसको चैलेंज कर दिया गया है। तो इसलिए शायद काजी साहब ने कहा है कि कोई एक आध हाई कोर्ट जो है वो इन मुजवजा आईनी तरमीम को के ऊपर कोई स्टे ना कर दे कि आप पेश नहीं कर सकते जब तक आप इसको जो है वो पब्लिक करके और जो भी पब्लिक हियरिंग का एक टाइम है वो ना दे दें। तो इसलिए काजी फाइज ईसा साहब ने इसको लगा लिया। यह भी काजी हो सकता है कि हो कि काजी साहब जो है वो, अगर काजी साहब को यह कि अगर कोई हाई कोर्ट जो है वो रोक देती है तो हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को काजी साहब जो है वो मुअत्तल कर दें और हुकूमत को कह दें कि जी बिल्कुल मेरी एक्सटेंशन के लिए आपने जो भी वारदात डाली है डालें। इस वक्त काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन के लिए जो जुल्म जबर और बर्बरियत हो रही है वो आप देख रहे होंगे। आगा सरवर जो है उनके हवाले से एक फेक न्यूज आई कि उनको रिहा कर दिया गया, नहीं हुआ। उमर मलिक उनके हवाले से अनवर पन्नू साहब ने अपने ऑर्डर में लिख दिया है कि उनके जिस्म के ऊपर जो है वो टॉर्चर के निशानात हैं और उन्होंने लिखा हुआ है कि किस तरह से उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है और वो सारी चीजें। यानी देखिए काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन के लिए आगाज सरवर उठाया गया, हसनैन रफीक नया पाकिस्तान वाला, उसके घर छापा पड़ा, वो बच गया, धावा बोला गया उसके घर के ऊपर, वो हसनैन रफीक बच गया। उमर मलिक उठाए गए, मुदस्सिर उठाए गए, मुदस्सिर का बताया जा रहा है कि वो आ गए। और इसी तरह से इंसाफ हसन पंजोता जो है, अब 5 दिन हो गए हैं उनकी जबरी गुमशुदगी को, लेकिन अभी तक इंसाफ हसन पंजोता साहब हैं उनकी बाजियाबी नहीं हो सकी। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, ये सब कुछ। और तहरीक इंसाफ के जो MNAs के साथ जो उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। अच्छा, फिर ये ना पता नहीं किसको बेवकूफ समझते हैं कि पहले अजमा बुखारी से बयान दिलवा दिया कि सैफुल अबरो अगवा हो गए और फिर वो गिरफ्तारी भी उनकी डाल दी गई कि वो गिरफ्तार भी हो गए। तो ये सारे का सारा मैच फिक्स है। कोई इस वक्त, मैंने आपको बताया ना कि ये बात सब तहरीक इंसाफ के MNAs को पता है और आपको पता है होगा सबको कि तहरीक इंसाफ का बकायदा ये एक नोटिफिकेशन आया था, हदायत आई थी कि कोई भी MNA और कोई भी सेनेटर किसी पब्लिक प्रोटेस्ट में नहीं जाएगा कि कल को कोई ड्रामा करे, झूठ बोले, बदयांती करे, धोखा, फ्रॉड, बकवास करे कि यार मैं तो जी इमरान खान की कॉल पे बाहर निकला था और मुझे वहां से ले गए। जब रोक दिया गया था कि कोई सेनेटर, कोई MNA
نہیں جائے گا تو پھر کیسے آپ گئے؟ تو اب آپ گھر بھی نہیں رہ سکتے، سب کو پتا ہے، لیکن یہ سارا جو ہے وہ ڈرامہ کیا جائے گا۔ اور قاضی صاحب نے، اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید قاضی صاحب جو ہیں یہ اس لیے بھی قاضی صاحب نے کیا ہو کہ قاضی صاحب کو یہ نظر آ رہا ہو کہ نمبر اگر گیم پورا نہیں ہوتا تو قاضی صاحب کو ایسا آرڈر کر دے کہ یہ ضرورت نہیں کرنے کی، یہ اس پہ اسٹے کر دیں یا کچھ بھی کر لیں یہ وہ، لیکن اس کے چانسز مجھے کم نظر آتے ہیں۔ اور یہ قاضی صاحب نے اس لیے لگایا ہے کہ وہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے ایک جو بڑا حملہ پاکستان کے آئین پر ہونے جا رہا ہے اس میں مطلب ایک آخری بڑی سہولت کاری کرنے جا رہے ہیں۔ پھر بار بار یہ بتایا جا رہا تھا ہمیں کہ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفکیشن ہو رہا ہے، میں نے تو بار بار یہ کہا تھا کہ نہیں ہوگا، یہ حکومت آخری ٹائم تک کوشش کرے گی، اور اس وقت تک منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفکیشن نہیں ہوا، اور ہو بھی جائے منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفکیشن تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آئینی ترمیم نہیں لا رہی حکومت کی بھاگ دوڑ جاری ہے۔ اب تو نجم سیٹھی صاحب کا آپ نے سن لیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ایس سی او کی آڑ میں، جب ساری سیکورٹی ہائی الرٹ ہے تو اس ہائی الرٹ میں حکومت جو ہے ایس سی او کی آڑ میں آئینی ترمیم لا رہی ہے، اور آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میری اطلاع یہ ہے کہ حکومت کی ایک اہم شخصیت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تحریک انصاف کے دو سینیٹرز جو ہیں وہ سرنڈر کر چکے ہیں، اور 2 سینیٹرز جو ہیں وہ اس وقت ووٹ دینے کے لیے مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے ہیں، اور وہ وہیں پہ رہیں گے جب تک وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر لیتے 2 سینیٹرز۔ اور اب یہ نہیں پتا یہ ایک تو سینیٹر سیف العبو ہے، دوسرا سینیٹر کون ہے، یہ تو اب تحریک انصاف کو چیک کرنا چاہیے کہ دوسرا سینیٹر ان کا کون ہے، جس کے بارے میں ایک اہم حکومتی شخصیت کا دعویٰ ہے کہ 2 سینیٹر بہرحال تحریک انصاف کے جو ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ قاضی صاحب نے، میں نے جیسا بتایا تھا کہ 3 ججز کو کراچی بھیج دیا تھا 8 میں سے، اور اب میں نے پوچھا ہے عابد زبیری صاحب سے کہ میں نے کہا عابد زبیری صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی پیٹیشن ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ڈرا کر لیں، تو انہوں نے کہا جی اس حوالے سے ابھی فیصلہ نہیں ہوا، مشاورت ہم کریں گے اور پھر فیصلہ کریں گے۔ اب ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو پیٹیشن جو عابد زبیری صاحب اور 6 ممبران کی اس میں کیا کچھ ہے، لیکن اس پہ بھی جانے سے پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ جو 8 ججز ہیں ان میں سے کون سے 4 ججز جو ہیں وہ اس وقت یہاں پر اسلام آباد میں موجود ہیں، اور اگر کوئی کرنا پڑتا ہے تو اب یہ 4 ہی ہیں کیونکہ منیب اختر صاحب تو چھٹی پہ ہیں، اور 3 کو کراچی بھیج دیا گیا ہے۔ جو 4 ان میں سے جج یہاں پر موجود ہیں اسلام آباد میں، اس میں جسٹس جو ہے وہ شاہد وحید صاحب ہیں، اور جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب ہیں، اور منصور علی شاہ صاحب ہیں، ایک منٹ سوری یہ میں اس میں منصور علی شاہ صاحب، عائشہ ملک صاحبہ، عطر من اللہ صاحب اور شاہد وحید صاحب، یہ 4 جج ہیں ان 8 میں سے جو اسلام آباد میں موجود ہیں، اور ایک ہو گئے منیب اختر صاحب، وہ چھٹی پہ ہیں، اب یہ نہیں پتا کہ چھٹی پہ اسلام آباد نہیں ہے یا وہ کراچی چلے گئے، اور 3 جو ہیں وہ جج جو ہیں ان کو کراچی بھیج دیا گیا، محمد علی مدر صاحب کو، عرفان سعادت خان صاحب کو اور سید حسن اظہر رضوی صاحب کو، یہ 3 جو ہیں وہ کراچی بھیج دیے گئے ہیں۔ اب ذرا اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہو سننے میں تو وہ سن سکتا ہے، اور اگر وہ نہ انٹرسٹڈ ہو تو آپ یہاں پہ ویڈیو ختم کر سکتے ہیں کہ یہ جو قاضی صاحب نے جو مجوزہ آئینی ترمیم کی پیٹیشن لگائی ہے اس پیٹیشن میں کیا کچھ ہے جس کو کہا گیا ہے۔ یہ پہلے تو یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ 6 ممبر ہیں پاکستان بار کونسل کے، جس میں عابد زبیری صاحب ہیں، شفقت محمود چوہان صاحب ہیں، شہاب سرکی صاحب ہیں، چودھری اشتیاق احمد خان صاحب ہیں، طاہر فراز عباسی اور منیر احمد کاکر، انہوں نے یہ چیلنج کیا تھا، اور انہوں نے اس پیٹیشن میں اہم قانونی اور عوامی اہمیت کے سوالات اٹھائے، اور تمام وہ سوالات اٹھاتے ہوئے انہوں نے موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کو ان مجوزہ آئینی ترمیم پر عدالتی جائزے کا اختیار حاصل ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کو عدلیہ کی آزادی، آئین کے بنیادی ڈھانچے، اختیارات کی تقسیم کے تکون کے اصول اور بنیادی حقوق سے متصادم قانون سازی اور آئینی ترمیم کا حق حاصل نہیں ہے، یعنی جو اختیارات کی تقسیم ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، جو بنیادی ڈھانچہ ہے آئین کا اس کو بھی یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہ بھی کہا گیا کہ مجوزہ آئینی ترمیم کے ذریعے وفاقی آئینی عدالت کا قیام اور ہائی کورٹ کے ججز کا ایک ہائی کورٹ سے دوسری میں تبادلے کا مقصد سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو بے اثر کرنا اور اس سے بیوروکریسی کی طرح حکومت کے ماتحت کرنا ہے۔ یہ بھی موقع اختیار کیا گیا کہ پارلیمنٹ کا بنایا گیا ہر قانون جو آئین کے بنیادی ڈھانچے، عدلیہ کی آزادی اور بنیادی حقوق سے متصادم ہو تو سپریم کورٹ اس طرح کی قانون سازی کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے کر کالعدم کرنے اور اسے روکنے کی مجاز ہے۔ اب جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ سوالات یہ ہیں کہ کیا ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی بنام فیڈریشن آف پاکستان کیس کے فیصلے کی روشنی میں آئینی ترامیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ بالکل اس کے مطابق کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ سوالات انہوں نے فریم کیے ہیں۔ سوال نمبر 2، کیا عدلیہ کی آزادی اور اختیارات کی تقسیم آئین کی بنیادی اور نمایاں خصوصیات میں شامل ہے جس میں پارلیمنٹ کے بنائے گئے کسی بھی قانون کے ذریعے ترمیم نہیں ہو سکتی؟ سوال نمبر 3، کیا عدلیہ کی آزادی قرارداد مقاصد کا حصہ ہے جو آئین کے آرٹیکل 2A کے ذریعے آئین کا لازمی حصہ بن چکا ہے؟ سوال نمبر 4، جو اصول الجہاد ٹرسٹ بنام فیڈریشن آف پاکستان کیس اور اسد علی کیس میں طے ہو کر آئین کے آرٹیکل 175A میں درج ہو گئے ہیں تو کیا آئینی ترمیم کے ذریعے ان طے شدہ اصولوں میں مداخلت کی جا سکتی ہے؟ سوال نمبر 5، کیا ججز کی تقرری کے عمل میں ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ کو شامل کرنے سے آزاد اور غیر جانبدار ججز تعینات کرنے کا عمل بری طرح متاثر نہیں ہوگا، اور کیا اس کے نتیجے میں آئین میں درج اختیارات کی تقسیم کے جو اصول ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے؟ سوال نمبر 6،
کیا آئین کی بنیادی اسکیم کے مطابق اور آئین کے آرٹیکل 68 اور 69 کے تحت مقننہ اور عدلیہ سمیت ریاست کے یہ دونوں جو ہیں عدلیہ اور مقننہ کیا ریاست کے دو الگ الگ ادارے نہیں ہیں؟ سوال نمبر 7، کیا وفاقی آئینی عدالت کی شکل میں سپریم آئینی عدالت کا قیام سپریم کورٹ کے اوپر عدالت قائم کرنا نہیں ہے؟ سوال نمبر 8، کیا آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کی بالادستی چھینی جا سکتی ہے؟ سوال نمبر 2، کیا دو متوازی سپریم عدالتیں قائم کرنے سے مکمل افراتفری اور انتشار نہیں پھیل جائے گا؟ سوال نمبر 10، کیا سپریم کورٹ قومی اسمبلی کو آئین میں ترامیم کے لیے مسودہ لانے سے روک سکتی ہے؟ سوال نمبر 11، کیا مجوزہ آئینی ترامیم آئین کی نمایاں خصوصیات، بنیادی حقوق اطلاق، انصاف تک رسائی اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اختیارات سے متجاوز ہیں، اس لیے انہیں کالعدم ہونا چاہیے؟ اس کے بعد کچھ حقائق اس درخواست میں جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ درخواست میں کہا گیا کہ اس پیٹیشن کے ذریعے درخواست گزاروں نے مجوزہ آئینی پیکج کی آئینی حیثیت کو چیلنج کیا ہے۔ مجوزہ بل کے ذریعے آئین کے مطابق سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو حاصل اختیارات انتظامیہ کو منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو درخواست گزار ہیں وہ سپریم کورٹ کے وکلا ہیں اور ہائی کورٹس اور بار ایسوسیشن کے منتخب صدور کی حیثیت سے بھی ذمہ داری سے انجام دے چکے ہیں۔ درخواست گزار اپنے قانونی کیریئر میں ہمیشہ قانون کی حکمرانی، عدلیہ کی آزادی اور انصاف تک رسائی کے اصولوں کے ساتھ وابستہ رہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ پس منظر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وزیر اعظم نے 14 سپٹمبر 2024 کو مجوزہ بل کی منظوری دینے کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کیا۔ کابینہ کی منظوری کے بعد بل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، یہ کہا گیا۔ کابینہ کے اجلاس کے طلب کیے جانے کے بعد 15 سپٹمبر کو قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بھی بلایا گیا، لیکن دونوں ایوانوں میں 2 تائی اکثریت حاصل کرنے کے راستے میں ہائی رکاوٹوں کے باعث 2 مرتبہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس شروع ہونے میں تاخیر کی گئی۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ مجوزہ آئینی ترامیم کے بل کو خفیہ رکھا گیا، جس سے پارلیمنٹ کی بدنیتی ظاہر ہو رہی ہے۔ مجوزہ بل جو ہے وہ آئینی ترمیم 40 آئینی ترمیم پر مشتمل ہے، جس میں وفاقی آئینی عدالت کا قیام، آرٹیکل 175 میں ترمیم، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے اختیارات انتظامیہ اور سپریم وفاقی آئینی عدالت کو منتقل کرنے کے علاوہ آئین کے آرٹیکل 17 اور اراکین پارلیمنٹ کی نااہلیت سے متعلق آئین کے آرٹیکل 63 میں ترمیم شامل ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 17 اور 63 میں ترمیم سے سیاسی جماعتوں اور رائے دہندگان یعنی منحرف ہونے والے اراکین کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکے گی۔ خیر اس کے بعد تو آپ قاضی صاحب نے 63 کا فیصلہ بھی دے دیا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے کہ مجوزہ بل ایک ایسے وقت میں لایا جا رہا ہے جب پارلیمنٹ سنی اتحاد کونسل کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں نامکمل ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کر کے درست طور پر منتخب ارکان قومی اسمبلی کو نمائندگی سے محروم رکھا گیا ہے اور ارکان قومی اسمبلی کو غیر قانونی طور پر اغوا کر کے جبر سے ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط کو بالائے طاق تو قاضی صاحب نے دی ہوئی آئین کو بالائے طاق رکھنے اور نظر انداز کرنے کی کوششوں کے ثبوت موجود ہیں۔ اس میں ظاہر ہے دیکھتے ہیں نا کہ کون کون سے ثبوت سامنے رکھے جا رہے ہیں، جس طرح سے انزال حسن پنجوتا اغوا ہو گئے، آغا شیخ سرور والا معاملہ، عمر ملک والا معاملہ، مدثر والا معاملہ، تحریک انصاف کے کن کن ایم این ایز کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، کیا کچھ کیا جا رہا ہے، جو جبر ہے، فسطائیت ہے، ظلم ہے، بربریت ہے، ان ساری چیزوں کے ثبوت بھی رکھے جا سکتے ہیں، لیکن قاضی صاحب نے کہاں ماننی ہے یہ چیزیں، کیونکہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن اور ان کی مفاد کے لیے یہ ساری بربریت جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ مجوزہ بل مکمل طور پر قرارداد مقاصد کے مخالف ہے، جو پاکستان کی تاریخ کی پہلی آئینی دستاویز ہے جس کی 1949 میں منظوری دی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے آسما جلانی کیس میں قرارداد مقاصد کو آئین کا ناقابل تنسیخ حصہ قرار دیا ہے۔ قرارداد مقاصد کے تحت مساوات، سماجی، معاشی اور سیاسی انصاف، سوچ اور رائے اور مذہب اور عبادت کی آزادی کے علاوہ عدلیہ کی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے۔ پاکستان کے آئین میں انتظامیہ، عدلیہ اور مقننہ کے درمیان اختیارات کا نازک توازن قائم کیا گیا ہے۔ 18ویں اور 19ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس توازن کا اعادہ کیا گیا۔ ان ترامیم یعنی 18ویں اور 19ویں ترمیم کا مقصد طویل ماورائے آئین نظام کے بعد عدالتی تقرریوں کے عمل میں شفافیت کو مزید بڑھا کر اس کے ذریعے جمہوری طرز حکومت اور قانون کی حکمرانی کو مضبوط کرنا اور عدلیہ میں انتظامی اثرات کو کم کرنا تھا۔ یہ تذکرہ کرنا انتہائی اہم ہے کہ پاکستان کی آئینی تاریخ میں اس سے پہلے عدلیہ کی آزادی پر اس قسم کا حملہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ مارشل لاء کے تاریخ دور میں بھی عدلیہ کی آزادی پر اس طرح کے حملے کی مثال موجود نہیں ہے۔ کسی قانون کے جواز کا تعین کرنا عدلیہ کا خصوصی اختیار ہے۔ اس اختیار کو ختم کرنے کی کسی بھی کوشش سے بنیادی حقوق کی حیثیت نہ صرف علامتی نوعیت کی رہ جائے گی بلکہ اختیارات کا آئینی توازن بھی بگڑ جائے گا، جو آئینی فریم ورک کے ساتھ پر سمجھوتا ہوگا۔ یہ کہنا بھی بہت اہم ہے کہ پاکستان جمہوری اصولوں پر قائم ہوا جس پر جمہوری طور پر منتخب نمائندے حکومت کریں گے، نہ کہ ہائبرڈ نظام کے ذریعے اسے چلایا جائے گا۔ مجوزہ بل آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی اور آئین کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ مجوزہ بل کے ذریعے قرارداد مقاصد اور آئین کے بنیادی ڈھانچے کو مکمل طور پر مٹایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے یہ معروضات جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہیں اور ان کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ اس سارے معاملے پر اسے کالعدم کیا جائے۔ معروضات یہ ہیں کہ عدلیہ کی آزادی آئین کی بنیادی خصوصیات میں شامل ہے جس کا ذکر قرارداد مقاصد میں ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے مختلف فیصلوں میں اسے ناقابل تنسیخ خصوصیت قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ اختیارات کی تقسیم کے تکون کے اصول کو بھی سپریم کورٹ نے مختلف فیصلوں میں آئین کا نمایاں
جو خصوصیت ہے اس کو قرار دیا ہے. ججز کی تقرری اور کے معاملے میں جو فیصلے ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 38 اور 39 کے مطابق ایسی کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی جس سے عدلیہ کی آزادی کو تباہ یا ختم کیا جا سکے. اس طرح کی ترمیم آئین میں درج اختیارات کی تقسیم کے اصولوں کے خلاف ہے. اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ یہ شامل کرنا جو آئین کے بہت سے آرٹیکلز ہیں ان سے متصادم ہیں یہ مجوزہ آئینی ترمیم. انڈین سپریم کورٹ نے اس نوعیت کی ترمیم کو غیر آئینی قرار دیا تھا. اس طرح کی ترمیم سے عدلیہ کی آزادی اور انصاف تک رسائی ختم ہو جائے گی، جبکہ پاکستان کے عوام کو حاصل بنیادی حقوق جو ہیں وہ بھی تباہ ہو جائیں گے. یہ بھی کہا گیا کہ یہ طے شدہ آئینی اور قانونی اصول ہے کہ عدلیہ کی آزادی آئین کی بنیادی اور نمایاں خصوصیت ہے، اس لیے پارلیمنٹ بھی ریاست کے کسی ستون کو کمزور کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کے ذریعے آئین کی نمایاں خصوصیت کو ختم نہیں کر سکتی. ججز کی تقرری کا عمل اور ہر قسم کی سیاسی مداخلت اور تعصب سے پاک ہونا چاہیے. لیکن ان آئینی ترمیم میں جو ہائی کورٹ ہیں اور وفاقی شرعی عدالت کے ججز کی تقرری کا جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے وہ مکمل طور پر عدلیہ کی آزادی اور اختیارات کی تقسیم کے خلاف ہے. ججز کی تقرری کے کمیشن میں ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ کو شامل کرنا اختیارات کی تقسیم کے اصول کے خلاف ہے. انتظامیہ اور مقننہ کے نمائندے ججز کی تقرری کے کمیشن میں شامل ہونے سے عدالتی تقرریاں سیاسی تعصب کا شکار ہو کر داغدار ہو جائیں گی. پھر یہ کہا گیا کہ مجوزہ آئینی ترمیم بل کی روح سے سپریم جوڈیشل کونسل میں سپریم کورٹ کی نمائندگی کم کر دی گئی ہے. سپریم جوڈیشل کونسل جو ججز کا احتساب کرتی ہے اس میں سپریم کورٹ کی نمائندگی کم کر دی گئی ہے، اور اب سپریم جوڈیشل کونسل میں سپریم کورٹ کا صرف ایک ممبر ہوگا، جس سے سپریم جوڈیشل کونسل مکمل طور پر حکومت کے زیر نگی ممبران اور وفاقی آئینی عدالت کے کنٹرول میں آ جائے گی، جو انہیں اپنے سیاسی مفاد کے مطابق ججز کی تقرری کے عمل میں مداخلت کرنے کا موقع فراہم کرے گی. یعنی ججز کو نکالنے کا جو فورم ہے سپریم جوڈیشل کونسل، اس میں اراکین یعنی پارلیمنٹ کے ماتحت جو وفاقی آئینی عدالت ہے جس کا چیف جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہوگا، جس کو شہباز شریف اور زرداری مل کے لگائیں گے، تو وہ قاضی فائز عیسیٰ بیٹھ کے فیصلے کرے گا کہ کس جج نے عدلیہ میں رہنا اور کس نے نہیں رہنا. ایک شخص کے لیے عدالتی تقرریوں کا طریقہ کار تبدیل کرنا آئین میں درج بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور یہ واضح طور پر قاضی کو کہا گیا کہ تیرے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تمہارے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ایک شخص کے لیے عدالتی تقرریوں کا طریقہ کار تبدیل کرنا آئین میں درج بنیادی حقوق کے خلاف ہے، اور یہ بھی اس میں ہو سکتا ہے کہ کیونکہ منصور شاہ کا راستہ روک رہے ہیں تو اس لیے یہ ترمیم جو ہے وہ کی جا رہی ہے. سیاسی مقاصد کے لیے اس طرح کی قانون سازی آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے، اور پاکستان کی آئینی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. یہاں تک کہ فوجی حکومتوں کے ادوار میں بھی اس طرح کے سخت جو ہے وہ غیر قانونی جو بل ہیں وہ منظور نہیں کیے گئے. ہائی کورٹ کے ججز کو سپریم کورٹ میں لانے کے لیے ان کی کارکردگی کو انتظامیہ اور مقننہ کے ممبران کے ذریعے جانچنا مکمل طور پر اختیارات کی تقسیم کے اصول کے خلاف ہے. اس کے علاوہ مقننہ یا انتظامیہ کے ممبران سپریم کورٹ، وفاقی شرعی عدالت اور ہائی کورٹ کے ججز کی اہلیت جانچنے کی مہارت اور قانونی ذہانت نہیں رکھتے. ہائی کورٹ کے ججز کی ان کی مرضی کے بغیر تبادلوں سے ان کے دفاتر کی سیکورٹی ختم ہو جائے گی. یعنی ایک تو یہ ہے کہ جج کی مرضی کے بغیر اس کا آپ تبادلہ کر دیں گے، اسلام آباد کی 6000 ججز کو بلوچستان بھیج دیں گے، اور بلوچستان سے نعیم افغان جیسے اور جمال خان مدخیل جیسے جج اٹھا کے اور اسلام آباد لائے جائیں گے، اور یہاں سے جو ہے وہ علی نیلم صاحبہ جو نام دیں گی اس طرح کے جج جو ہیں، امیر بھٹی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علی نیلم جو ہے وہ وہاں سے ایسے جج بھیجے گی جو کہ پھر شریف خاندان کے ماتحت ہوں گے، ان کے غلام ہوں گے، ان کے نوکر ہوں گے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں ترمیم سے الجہاد ٹرسٹ کیس جو ہے اس کو ایک طرح سے غیر مؤثر کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اور جو ملک اسد علی کیس ہے، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کیس ہے، وہ تو ایک طرح سے ختم ہی ہو جائیں گے اور یہ غیر آئینی ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں فرق بھی عدلیہ کی آزادی کے اصول، انصاف تک رسائی اور بنیادی حقوق کے خلاف ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ مجوزہ آئینی ترمیم کے سیکشن 14 کے مطابق وفاقی آئینی عدالت کا قیام آئین کے بنیادی اور چیدہ خصوصیات کے خلاف ہے. آئین کے تحت سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی اور حتمی عدالت ہے، لیکن مجوزہ آئینی ترمیم کے مطابق وفاقی آئینی عدالت سپریم کورٹ کے اوپر عدالت ہوگی. اس کے علاوہ چیف جسٹس پاکستان کے مقدس عہدے کو بھی وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے ماتحت کر دیا گیا، اور وہ یہ کہ ساتھ یہ کہ سپریم کورٹ کی موجودگی میں ایک مکمل طور پر الگ متوازی وفاقی آئینی عدالت قائم کرنے سے عدالتی نظام مکمل طور پر مفلوج ہو جائے گا. پھر یہ کہا گیا کہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو اختیارات سے محروم کر کے چھینے گئے اختیارات کسی اور عدالت وفاقی آئینی عدالت کو تفویض کریں. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی عدالتی اختیارات نمایاں آئینی خصوصیات میں شامل ہیں. یہ اختیارات کسی اور ادارے کو نہیں دیے جا سکتے. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے اختیارات منتقل کرنے کی کوئی بھی کوشش آئین کے بنیادی ڈھانچے کی خلاف ورزی ہے. آئین کا آرٹیکل 203 اس کے مطابق قانون کے تحت ماتحت کورٹس اور آرٹیکل جو ہے وہ ماتحت کورٹس اور یہ آرٹیکل کچھ اور بھی ذکر کیے گئے کہ وہ نیچے عدالتیں قائم کرنے کی بات کرتے ہیں. سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی متوازی یا آئین سے بالاتر عدالتیں قائم کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان آئین اور بنیادی حقوق کا محافظ ہے اور ہر شہری کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کرنا ناقابل تنسیخ آئینی حق ہے، اور اس ناقابل تنسیخ حق کو پارلیمنٹ مجوزہ آئینی ترمیم کی آڑ میں ختم نہیں کر سکتا، جس کا ہدف سیاسی جماعتیں عدلیہ اور عام شہری ہوں. آئین نے بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کر رکھا ہے اور ان آرٹیکلز میں بھی تبدیلی کی جا رہی ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ مجوزہ آئینی ترمیم بالخصوص وہ ترمیم جن کا تعلق عدالتوں بشمول سپریم کورٹ سے ہے،
اس کا مقصد ان عدالتوں کی آئینی حیثیت کو ختم کرنا ہے۔ آئین کے مطابق ان عدالتوں کو تفویض کیے گئے عدالتی اختیارات ختم یا کہیں اور منتقل نہیں کیے جا سکتے۔ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کو اختیارات سے محروم کرنے یا یہ کسی اور کو منتقل کرنے کی کوئی بھی کوشش غیر آئینی ہے، کیونکہ اس سے اختیارات کی تقسیم کا آئینی اصول تباہ ہو جائے گا۔ عدالتی اختیارات کا تعلق عدلیہ کی آزادی سے ہے، جس کا تصور ملک بنانے والوں نے دیا اور قرارداد مقاصد میں درج کیا، اس لیے ہر حال میں عدلیہ کی آزادی کا تحفظ ہونا چاہیے۔ مجوزہ آئینی ترامیم کے ذریعے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ حکومت کی ماتحت ہو جائیں گی، کیونکہ مجوزہ وفاقی آئینی عدالت کا کام اور تقریروں کا عمل مکمل طور پر انتظامیہ اور مقننہ کے رحم و کرم پر ہے۔ سپریم کورٹ کو کسی بھی آئینی انتظام کے تحت مجوزہ وفاقی آئینی عدالت کے ماتحت نہیں کیا جا سکتا۔ عدالتی جائزے کا اختیار ہمیشہ سپریم کورٹ کے پاس ہی رہے گا، اور عدالتی جائزے کے اختیار کے تحت سپریم کورٹ آئینی ترامیم کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ آئین اور بنیادی حقوق کے محافظ ہونے کے ناطے آئینی نظم میں تجاوز کو روکنا اور پارلیمنٹ کی طرف سے اپنے فائدے کے لیے متعارف کرائی گئی ترامیم کو دیکھنا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ایک آگے کہ پارلیمنٹ نے خود سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کے 5 ججز پر مشتمل بینچ کو آئینی معاملات کی تشریح کا حق دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جائزہ لینے کے بعد اسے درست قانون تسلیم کیا، اس لیے مجوزہ آئینی ترامیم کے ذریعے تشریح کے اس اختیار کو وفاقی آئینی عدالت کو دینا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی اختیارات وفاقی آئینی عدالت کو منتقل کرنے سے سپریم کورٹ کی حیثیت محض اپیل سننے والی عدالت کی رہ جائے گی۔ ان آئینی ترامیم میں ہائی کورٹس کے آئینی اختیارات کو بھی کم کر دیا گیا، جو کہ آئین کے آرٹیکل 199 کے خلاف ہے۔ مجوزہ ترامیم کے تحت قومی سلامتی کے معاملات کو ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار سے باہر کر دیا گیا۔ اس سے عدالتی نظام میں خرابی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ قومی سلامتی کے معاملات کا تعلق بنیادی حقوق سے جڑا ہوتا ہے، اس لیے قومی سلامتی کے معاملات کو دیکھے بغیر بنیادی حقوق کے معاملات نہیں دیکھے جا سکتے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ ان ترامیم کی روح سے 63 کا ذکر کیا گیا، خیر وہ تو فیصلہ آ گیا، اس میں یہی کہا گیا کہ یہ تو ایک افراتفری جو ہے وہ ملک کے اندر ہو جائے گی، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ بدنیتی پہ مبنی ہے یہ ترامیم، اور انہیں خفیہ رکھا گیا، اور ان کی کوئی اریسٹڈ کاپی جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ ان ترامیم کا بنیادی انسانی حقوق ختم کر رہی ہیں، عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہو رہی ہے، جمہوری اصول جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں، اسلامی اقدار سے بھی یہ اس کے بھی خلاف ہیں، اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ عدالت ان کو پارلیمنٹ کو اس چیز سے روکے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ براہ راست سپریم کورٹ پر حملہ ہے، عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے، اور اس لیے ان ترامیم کو جو ہے وہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا، اور نہ ہی ان کو ہونے دینا چاہیے، اور نہ ہی عدالت اپنے اختیارات جو ہے اس طرح سے ان کو چھیننے کی جو ہے وہ اجازت دے۔ یہ بھی کہا گیا کہ منتخب پارلیمنٹ عارضی نوعیت کا ادارہ ہے جس کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہوتا ہے، جبکہ آئین کی حفاظت اور تحفظ کی ذمہ داری ہمہ وقت آئینی عدالتوں کو حاصل ہے۔ آئین کے دیباچے میں درج مخصوص خصوصیات کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ آئین کے تحت آئین کے تحفظ اور دفاع کا حلف نبھاتے وقت ججز کو بنیادی حقوق کا تحفظ بھی یقینی بنانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ججز نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ وہ بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کریں گے، عدلیہ کی آزادی کا تحفظ کریں گے، تو اب تو عدلیہ پہ حملہ ہو رہا ہے، قاضی فائز کی ایکسٹینشن کے لیے عدلیہ کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے، بنیادی انسانی حقوق چھینے جا رہے ہیں، تو جاگیں عدالتیں، کریں کچھ، اور قاضی نے خود اپنے پاس یہ سارا کچھ اپنے معاملے کو لگا لیا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ انہوں نے یہ بھی عرض کیا ہے کہ حالات اور واقعات سے یہ ثابت ہے کہ عدلیہ کی آزادی، اختیارات کی تقسیم اور آئین کی بنیادی اسکیم میں فوری اور براہ راست مداخلت ہو رہی ہے۔ یہ مداخلت اس وقت حقیقت بن جائے گی جب مجوزہ بل پارلیمنٹ میں پیش کر کے منظور ہو کر قانون بن جائے گا۔ ان حالات میں جو بل ہے اگر وہ قانون بن گیا تو پھر جو ہے پھر بھی ہم عدالت سے استدعا کرتے ہیں کہ اس کو معطل کر دیں۔ اگر آپ اس وقت سن رہے ہو جب یہ بن جائے، یہ قانون، یہ آئینی ترمیم ہو جائے، تب بھی ہماری استدعا ہے کہ اس کو معطل کر دیا جائے۔ تو یہ سارا کچھ کرتے ہوئے آخر میں کہا گیا ہے کہ برائے مہربانی اختیارات کی تقسیم اور عدلیہ کی آزادی اور بنیادی حقوق کے اطلاق کے لیے عدلیہ کے اختیارات کو آئین کے مطابق مقدس قرار دیا جائے کہ پارلیمنٹ کو عدلیہ کے اختیارات ختم کرنے یا ٹیمپرنگ کے ذریعے کسی بھی قسم کی مداخلت کا اختیار حاصل نہیں۔ مجوزہ بل جو ابھی پیش ہونا ہے اس کو آئین کی بنیادی اسکیم، اختیارات کی تقسیم کے اصول، عدلیہ کی آزادی اور آئین میں درج آئینی حقوق سے متصادم قرار دیا جائے۔ وفاقی حکومت کو بل پیش کرنے سے روکا جائے، اور یہ میں بتا چکوں کہ اگر یہ پاس ہو بھی جائے تب اس کو معطل کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کو تفصیل سے سن کے اور اس آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دیا جائے۔ یہ ہے وہ جو پیٹیشن ہے، یہ آپ کو بتانا اس لیے ضروری تھا کہ اس میں پوائنٹس کون کون سے ہیں، کیونکہ اب یہی پوائنٹس سارے ڈسکس ہوں گے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، عدالت کے اندر، کہ یہ ہیں وہ پوائنٹس جن کی بنیاد پر چیلنج کیا گیا۔ دیکھتے ہیں یہ چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ ابھی تو قاضی نے واردات ڈال دی ہے، وہ نعیم اختر افغان اور شاہد بلال حسن صاحب یہ کیس سنیں گے، جو کہ قاضی صاحب کے براہ راست ایکسٹینشن کا کیس ہے، اور قاضی صاحب جو ہے وہ انہوں نے 1 سال میں 90% وہ کیسز جو براہ راست ان کے مفاد سے جڑے ہوئے تھے وہ انہوں نے خود سنے۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کی مان سب کا ہمیں نہ سنو۔ اللہ حافظ۔